अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम गुफ्तगू करते हैं आज के अखबारात के ख़बरों पर और अहम ख़बरों पर उस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाता है। बता दें कि चूँकि कल यौम आशूरा था, इसलिए उर्दू अखबारात को तातील रही। उर्दू अखबारात आज शाये नहीं हुए हैं, लेकिन दीगर ज़बानों के अंग्रेज़ी, तेलुगु और दीगर अखबारात शाये हुए हैं। तो आज के अगर हम उर्दू के अलावा दीगर अखबारात की हम ख़बरों की बात करें तो उससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे यौम आशूरा से मुताल्लिक़ कि कल आपको बता दें कि पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान के बड़े शहरों हैदराबाद, लखनऊ वगैरह में यौम आशूरा हमेशा की तरह अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जहाँ लोगों ने रोज़ा रखा, दुआएं की और वहीं शिया बरदरी की जानिब से ताज़िया का अहतमाम किया गया। रिवायती अलम के जुलूस निकाले गए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को, करबला के वाक़यात को याद किया गया। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में वोटर लिस्ट से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पर अपोजिशन जमातों में तशवीश है और मुख्तलिफ अलग अलग बयानात रोज़ाना आ रहे हैं। आज भी अखबारात में, अंग्रेज़ी अखबारात ने पहले सफ़े पर इससे मुताल्लिक़ ख़बरें शाये की हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जैसा कि आप जानते हैं कि बैरूनी मुल्क का दौरा जारी है गुज़िश्ता 4-5 दिनों से, और वो ब्रिक्स इजलास में भी शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दहशतगर्दी की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की, ख़ास तौर पर हालिया पहलगाम अटैक को लेकर। वहीं हम बात करेंगे बिहार से इलेक्शन से मुताल्लिक़ चिराग पासवान का बयान अखबारात में आया है, और दीगर जो है बिहार की सियासी जमातों से मुताल्लिक़ और क्या कुछ वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं। संगारेड्डी में जो अभी हाल ही में संगारेड्डी के पाशामिलरम में जो वाक़या पेश आया था, बड़ा हादसा जिसमें तकरीबन 40 लोगों की मौत हुई थी, इस पर जो कमेटी बिठाई गई थी, क्या कुछ हो रहा है, इस अखबाराती ख़बरों के हवाले से हम बातचीत करेंगे। वहीं वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ से रियासत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मरकज़ से बात करें और बहुत सारी जो है स्कीमात वगैरह लेकर आएँ। दूसरी तरफ हथियारों की ख़रीद व फ़रोख्त से मुताल्लिक़ भी अखबारात ने, ख़ास तौर पे हिंदू अखबारात ने एक स्टोरी शाये की है, इस पर भी बात करेंगे। बैनुल अक़वामी दीगर ख़बरों में ग़ज़ा इसराइल पर ही बात करेंगे। माजिद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। यौम आशूरा के ताल्लुक़ से बात करेंगे कि कल जिस तरीक़े से हिंदुस्तान में, दुनिया भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। यौम आशूरा यानी इस्लाम में जो ख़मरी महीना होता है और मुहर्रम उसका पहला साल होता है और ये नया साल भी है। देखिए, इस्लाम में जहाँ तक है इब्तिदा भी और इंतहा भी क़ुरबानियों पर होती है जी। जैसा पहला महीने का मैं ज़िक्र करा था, आखिरी महीना ज़िलहज्जा, वो भी क़ुरबानी का जो है होता है। तो ईसार क़ुरबानी ये भी नफ्स की क़ुरबानी भी हो सकती है, जानवर की क़ुरबानी भी हो सकती है, अपने जान की क़ुरबानी भी हो सकती है। तो आखिरी महीने में जानवर की क़ुरबानी की और पहले महीने में अपनी ही क़ुरबानी दी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। और वैसे यौम आशूरा प्री इस्लामिक पीरियड से भी आता है, यानी इंजील, ज़बूर में भी इसके वाक़यात मिलते हैं। और अब्राहमिक रिलीजन को मानने वाले, जिसमें ज्यूस और ईसाई भी हैं, वो भी यौम आशूरा के ताल्लुक़ से एक अपना एक अक़ीदा रखते हैं। वो जहाँ तक मुसलमानों का आपने ज़िक्र किया, यौम आशूरा के मौके पर रोज़े वग़ैरह, नमाज़ों का अहतमाम, तो खैर ये तो खैर एक यानी अपने नफ्स को करने के लिए, मारने के लिए और उस दिन की हुर्मत के लिए। चूँकि एक नज़रिया ये भी है कि क़यामत का दिन भी उसी दिन हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। तो खैर रही बात करबला, साने करबला, वाक़े करबला की, ये तो जब तक क़यामत रहेगी ये इसको मनाया जाता रहेगा। और शहादत को, क्योंकि ऐसी शहादत शायद किसी ने नहीं दी होगी, वो भी एक अंबिया के ख़ानदान वालों ने, जिसको अहले बैत कहते हैं। तो यकीनन जो अंग्रेज़ी आज जो अखबारात हमारे सामने हैं, उसमें हैदराबाद, लखनऊ और बॉम्बे, ये 3 जगह की, और फिर कश्मीर की ज़िक्र किया गया, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में, दक्कन में अलम कहते हैं, शुमाल में ताज़िया कहते हैं, एक उस चीज़ को याद मनाया जाता है, उसका गम मनाया जाता है, और कुछ बिरादरी जो है उसकी मातम भी करते हैं। तो इस तरीके का ये है। और लेकिन उस क़ुरबानी को याद किया जाता है।
اور میں اس کربلا کو میں غزہ سے بھی جوڑنا چاہتا ہوں. غزہ بھی ایک بہت بڑی قربانی دیتا آ رہا ہے. تو یقیناً ایک قربانی کی سے ہی کوئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایثار و قربانی سے ہی کوئی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. یقیناً بڑی خبر کا آپ نے انتخاب کیا ہے. ناظرین، آج پیر کا دن ہے، محرم کی 11 تاریخ ہے اور 7 جولائی ہے. تو یقیناً حیدرآباد کا جہاں تک علم کا ذکر ہے، حیدرآباد میں ہاتھی کے لے کر ایک بڑا معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. اور لوگوں کو عقیدت کے مطابق، چونکہ وہ ہندوستان کے لوگ چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، روایت پسند ہیں. جی ہاں. جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں اسی طریقے کو. اب آپ دیکھیے ہندوستان کی تہذیب میں اسلام داخل ہوا، یقیناً عقیدے ایمان بدلا. اسلام جو ہے مورتی پوجا کے خلاف ہے، لیکن جو تہذیبی روایات ہیں وہ مسلمانوں میں، خاص کر شادی بیاہ، موت وغیرہ کے بارے میں تقریباً چیزیں، یعنی تہذیب ایک ہے. مذہب اپنا عقیدہ الگ ہو سکتا ہے. تو یہ ہماری بیوٹی ہے ہندوستان کی. تو یقیناً یہ چیزیں حیدرآباد سے بھی دیکھی، کافی بڑی خبریں آئی ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے یعنی یوم عاشوراء کو، صحن کربلا کو یاد کیا گیا. الیکشن کمیشن بہار کی خبروں سے متعلق اگر بات کریں تو تقریباً اخبارات نے پہلے صفحے پر اس سے متعلق خبریں شائع کی ہیں کہ نو چینج ان انسٹرکشن فار ووٹر لسٹ ریویژن الیکشن کمیشن. دیکھیے یہ ایک قسم کا بھونچال ایک معنوں میں. الیکشن کمیشن کس کی بنیاد پر اور اس کو جو اختیارات قانون کی طرف سے دیے گئے ہیں اس کا کیسے غلط استعمال ہو رہا ہے. یعنی 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے بہار کے چیف الیکٹورل آفیسر، جو ریاست میں الیکشن کا ذمہ دار ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو ایک 19 پیج کا انسٹرکشن بھیجایا. اس میں بتایا گیا ہے، اتنی کنفیوژن ہے، وہ ہم پڑھے بھی تو ہم کو، کہ یہ کہا گیا ہے کہ 2003 تک کی جو فہرست ہے ان کے نام ڈیلیٹ نہیں کیے جائیں گے. اچھا 2003 کے بعد سے کتنے لوگ انتقال کر گئے، ان کے نام ڈیلیٹ نہیں ہوں گے کیا؟ یہ دوسرا، 2024 میں جنہوں نے ووٹ ڈالے پارلیمنٹ کے الیکشن میں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے برتھ سرٹیفکیٹ، پھر اپنے والدین کے برتھ سرٹیفکیٹ بھی لگوائے. جی. یہ کنفیوژن تھی. پھر الیکشن کمیشن سے انڈیا بلاک کے نمائندوں نے، خود حیدرآباد کے ایم پی، انہوں نے بھی لیٹر لکھا. جی. خیر ان کو اپائنٹمنٹ ملا نہیں ملا اس کی اطلاع تو مجھے نہیں ہے، البتہ وہ دیگر لوگوں کو سے ملاقات ہوئی الیکشن کمیشن کی. الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ کسی بھی ووٹر کو ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا. پھر ایک انسٹرکشن آج کے اخبار میں، جی، کہ کہ نہیں، جو انسٹرکشن ہم پہلے دے چکے ہیں وہ بھی اس پر ہی قائم ہے. یعنی ایک بڑی کنفیوژن ہے. ارے بھائی کیسے؟ اب آپ دیکھیے، یہ کہیں گے کہ 2024 میں جنہوں نے ووٹ ڈالے اب ان کو اپنا صداقت نامہ پیش کرنا ہوگا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو لوگ 2024 کے ووٹرز تھے وہ جینین نہیں تھے، اصلی نہیں تھے. یہ ہے. دوسری بات جہاں تک ہے، اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا. یہ جو ترنمول کانگریس کی ایک ایم پی صاحبہ ہیں موہترا، اور ایک اور آر جے ڈی کے ایم پی ہیں منوج جھا، یہ صاحب دونوں نے سپریم کورٹ میں عرضی ڈالی ہے کہ یہ پوری طریقے سے کنفیوژن ہے، اور ایک طریقے سے یہ کئی 2.70 کروڑ ووٹرز جو 2024 میں جن کے نام شامل تھے ان کو ڈیلیٹ کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ابھی بھی پوری طریقے سے واضح بات سامنے نہیں ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ کسی ووٹرز کو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو انسٹرکشنز ہے وہ اب کہاں سے لیں گے. اور ایک بات یہاں ہے کہ بہار میں جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اس کا جو رجسٹریشن کی جو شرح ہے وہ پورے ملک میں سب سے کم ہے، بالکل کم ہے. اب آپ دیکھیے 2003 کی بات بتا رہا ہوں، 2003 میں رجسٹریشن کا تنازع آپ سن کر تعجب کریں گے، 3.71، یعنی 4 آدمی سمجھیے، 100 بچے پیدا ہوتے ہیں، صرف 4 ہی کا رجسٹریشن ہوتا تھا. جی. تو ایسی ریاست میں آپ اندازہ لگائیے کس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ. دوسری بات، بہار کے تقریباً آبادی دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں جا کر کام کرتی ہے. آپ دیکھیے حیدرآباد میں کتنے بہاری پڑے ہوئے. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 7 لاکھ کے اوپر بہاری لوگ ہیں یہاں، مزدوری کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ مسلمانوں بھی دیکھتا ہوں، مؤذن، امام صاحب، وہ مدرسے میں پڑھانے والے کہاں کے ہیں؟ بہار کے ہیں. یعنی خیر دیگر طبقے کے بھی لوگ ہیں، خاص کر جو ہے اکثریتی طبقے کے بہت سے لوگ ہیں یہاں. تو یہ جب بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں، اب ان کے رجسٹریشن وہاں کیسے ہوگا؟ یہ کئی سوال ہے. دوسری جہاں تک ہے وہاں کی جو سیاسی صورتحال، اب آپ دیکھیے
بہار کے اخبارات دیکھیے آپ، بہار کے اخبارات میں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کسی لڑکی یا عورت کا اغوا کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اس کی اہانت کی جاتی ہے، یہ کوئی دن نہیں ہوتی. اور اسی کے اوپر چراغ پاسوان ایل پی جی کی جو ہو، یعنی ان کی ایک جماعت ہے، تو وہ انہوں نے پوری طریقے سے تنقید کر دی، جبکہ وہ بھی این ڈی اے کا حصہ ہے. اور ایک جو گیم کھیلا جا رہا ہے، اب آپ دیکھیے مہاراشٹر کے گیم سے سبق لینے کی ضرورت ہے ان پارٹیوں کو جو این ڈی اے میں شریک ہیں. جس طریقے سے شیو سینا کو توڑ کر جس طریقے کیا، اب نتیش کمار کو کمزور کرنے کے لیے چراغ کو، جبکہ وہ این ڈی اے کا حصہ ہیں بلکہ منتری بھی ہیں مرکز میں، جی ان کو پوری طریقے سے ابھارا جا رہا ہے کہ کہاں نتیش کی تو نیا، کیونکہ نتیش کے پاس صرف اب 30-40 ممبر رہ گئے، اب وہ کچھ آگے نہیں کر سکتے. لہٰذا تم یعنی نتیش کو ختم کرنا ہے، تم کو ہم آگے بڑھانا ہے، اب ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو یہ پوری بی جے پی کی جو ہے حکمت عملی ہے کہ کس طریقے سے. اب آپ دیکھیے اکالی دل ان کے ساتھ تھا، اکالی دل کو کس طریقے سے انہوں نے بالکل ختم کر دیا. شیو سینا ان کے ساتھ تھی، کس طریقے سے ان کو ختم کر دیا. تمل ناڈو میں اے آئی ڈی ایم کے تھی، کس طریقے سے اس کو ختم کر، یعنی جہاں یہ لوگ. اور اڑیسہ میں بیجو پٹنائک کی جو بیجو جنتا دل، وہ کہ الائنس میں نہیں تھی، کچھ دن الائنس میں تھی لیکن ہمیشہ تائید کرتی تھی، اس کا جو حشر کیا گیا. جی تو یہ ان کا یہ حکمت عملی تھی. اب تلگو دیشم کا بھی یہی ہونے والا ہے. دیکھیے آپ، چونکہ پون کلیان کو آندھرا کی سیاست میں جس طریقے سے پیمپٹ کیا جا رہا ہے، جی اور جس طریقے سے نائیڈو کو جو ہے یقیناً پچھتانا پڑے گا آج نہیں تو کل، پھر کہیں گے نہیں میں نہیں کر سکوں گا، جب تک یعنی پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوگا. جی. وزیراعظم نریندر مودی کا بیرونی ملک کا دورہ جاری ہے اور وہ مختلف ممالک کے صدور اور وزیر اعظم سے مل رہے ہیں. اس دوران برکس اجلاس میں بھی شرکت کر رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے خاص طور پر دہشت گردی کو لے کر بڑے بیانات دیے ہیں، اس کی سخت مذمت کی ہے، بالخصوص جو حالیہ پہلگام دہشت گردانہ واقعہ ہے اس کو لے کر کہ کس طریقے سے جو ہے قریبی ملک سے ٹیررزم کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور ایک ہیومینٹی کے لیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ٹیرر اے چیلنج ٹو ہیومینٹی. دیکھیے وزیر اعظم 5 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں برکس جو برازیل میں ہو رہا ہے اس میں بھی شریک ہے. اس کے پاس اس سے پہلے وہ افریقہ کے ایک ملک میں گئے، وہاں قومی اعزاز لیے. اس کے بعد ٹرینیڈاڈ ٹوباگو جی ہاں، وہاں گئے، وہاں بھی قومی اعزاز لیے. خیر یہ چھوٹے چھوٹے ملک ضرور ہیں، لیکن ایک بات ہندوستانیوں کو فخر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کے ایسے قائد میں ان کا شمار ہو گیا ہے جو 95 بیرونی دورے کیے، 95 نان اسٹاپ ہے. ابھی بھی شاید سنچری ہوتی ہے کچھ دن کے بعد. جی جی. تو اس پہ آپ بدھائی دینا ضروری ہے. جب بھی آپ 100 بنیں گے نا تو آپ ضرور دینا جی کہ ایسا کوئی قائد دنیا میں پیدا نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیے. اور ملا کیا ہندوستان کے عوام کو؟ ٹھیک ہے ان کو تو مالے ملے ہیں، ان کے دوستوں کو کانٹریکٹ ملے ہیں، مائننگ کے رائٹس ملے ہیں، انڈسٹریز ملی ہے، پورٹس ملے ہیں، ان کے تین دوستوں کو خاص کر. ہندوستان کے عوام کو کیا ملا ہے؟ تو یہ بڑا سوال ہے. اب رہی بات برکس کی، برکس کے جو آرکیٹیکٹ یعنی بانیان تھے اس میں ہندوستان بھی شامل ہے. تو یعنی برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، یہ 5 پنج تھے. اور اس کا بنیادی مقصد، چونکہ یہ 5 کیوں چنے گئے؟ آبادی میں، وسائل میں، رقبے میں یہ دنیا کا 1/4 حصے سے زیادہ بڑھ کر ان کا حصہ ہے. تو یہ اور ایک ان کا جو بہت بڑا جو مقصد تھا ان کا کہ ڈالر کے مقابلے میں دنیا کو ایک متبادل کرنسی دینا. یہ کام آج تک کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ یہ کام ہو رہا تھا منموہن سنگھ کے دور میں، لیکن خیر منموہن سنگھ تو 14 میں وہ چلے گئے. اس کے بعد ہم اس میں اڑچنیں پیدا کر دی ہندوستان کی وجہ سے، ہم وہ نہیں کر پائے، انہیں برکس نہیں کر پایا. ٹھیک ہے. اور ایک بات ابھی آپ ذکر کر رہے تھے دہشت گردی کے حوالے سے، 2 چیزیں سامنے آئی ہیں ہندوستان کے اخبارات نے اس کی رپورٹنگ کی. ایک تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں ریفارمز کیے. ریفارمز کے ذریعے یہ بات اچھی ضرور ہے کہ تھرڈ ورلڈ یعنی جیسا ہندوستان جیسے ملکوں ان کو بھی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت ہونا ہے. جی. اس لیے کہ جو ویٹو پاور ہے وہ 5 بڑے ملکوں کو ویٹو پاور ہے، جس کی وجہ سے تھرڈ یعنی جو تیسرے ممالک ہیں، جو تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں، وہ برابر طریقے سے اپنا حق نہیں منوا سکتے. تو لہٰذا یہ اصلاحات کی بات ہے. دوسری جہاں تک ہے اس میں ٹیررزم کے بارے میں، جی ٹیررزم کے بارے میں ریزولوشن آئی ہے، لیکن پہلگام کا ذکر ضرور ہے. لیکن پہلگام کا
اس کے پیچھے جو سرپرست ہے ان کا ذکر نہیں، ان کے نام کا ذکر نہیں. دیکھیے اب جس پر ہندوستان یہ الزام لگا دیا، انگلی اٹھا رہا اس پر، ارے بھائی یہ اصل ہے، ان کی سرپرستی میں ہوا، اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات، ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر حملے امریکہ کے ہوئے، ہندوستان نے ابھی تک بھی اس کی مخالفت نہیں کی. ٹھیک ہے، ایران کے صدر سے بات ہوئی ہمارے وزیر اعظم کی، وہ الگ سوال ہے، جی. لیکن مذمت نہیں کی گئی. اسرائیل نے حملہ کیا، اس کی مذمت نہیں کی گئی. اور آپ جو ڈرافٹ بنا اس میں ان کو سائن کرنا پڑا، جس میں ایران پر جو حملہ امریکہ کا ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں. تو یہ ہماری خارجہ پالیسی کے جھول کو ظاہر کرتا ہے. یہ کیا ہماری خارجہ پالیسی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں صحیح طور پر وشو گرو جو ہے، دنیا کے ہم بڑے ہیں کہنے کا جو دعویٰ ہے، وہ بڑے نہیں ہیں، بلکہ حیدرآباد میں ایک محاورہ ہے، دہیں بڑے. جی ناظرین، پروگرام میں مزید اور خبروں کو بھی ہم شامل کریں گے اور اس میں تجزیہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک وقت تو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. کچھ اور بین الاقوامی خبروں کو ہم دیکھیں گے، جس میں خاص طور پر غزہ اسرائیل ہے اور جنگ بندی کی بات چل رہی ہے. جیسا کہ ٹرمپ نے 2-3 دوست سے کہتے آ رہے ہیں کہ ایک ہفتے میں جنگ بندی ہوگی، معاہدہ کی بات چل رہی ہے، لیکن کوئی اس سمجھے کہ خاطر خواہ اس جانب پیش رفت نہیں ہوئی ہے. اور کل بھی بدستور جو ہے جس طریقے سے جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اسرائیل کی جانب سے، کل بھی شہادتیں ہوئی ہیں غزہ میں. دیکھیے، یہ جو معاملہ، دو الگ الگ متضاد چیزیں چل رہی ہیں. ایک طرف یعنی امن کی بات بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف شدت بھی، قتل عام میں شدت بھی ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیے وہاں غزہ میں اب کوئی چیز باقی نہیں رہی. اقوام متحدہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ لوگ اب بھوک سے بھی مر رہے ہیں، خاص کر بچے جہاں تک ہے ان کو کوئی غذا نہیں مل پا رہی. بھوک کی وجہ سے وہ لوگ، کئی بچے جو ہے شہید ہو جا رہے ہیں، ہلاک ہو جا رہے ہیں. دوسری جہاں تک بات ہے، اب آپ دیکھیے یہاں ایک ہاسپٹل کے بارے میں آج دیا انگریزی اخباروں میں، ہاسپٹل ہے اور ایک اسکول سیٹلمنٹ، یعنی بالکل اسکول بلڈنگ تو گر چکی ہے، وہاں کپڑے کے ٹینٹس لگا کر لوگ اپنی زندگی وہاں رکھ رہے ہیں. وہاں ہوا. اور ایک جگہ جو حملہ ہوا ہے وہ جو ہے وسطی غزہ میں، وہ جہاں غذا تقسیم کی جاتی ہے وہاں پھر ایک بار حملہ ہوا. اس طریقے سے کافی اموات کی اطلاع ملی. رہی بات جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ایک ہفتے میں ہم جو ہے جنگ کریں گے، اب ان کو احساس ہو رہا کہ نہیں، بہت خون خرابہ ہوا بھائی، بہت سے لوگ گئے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے ریمارک بھی کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جو ٹیم ہے، یعنی حماس کی جو ٹیم ہے بات چیت کرنے والی، اسرائیلی جو ٹیم ہے، وہ قطر جا رہے ہیں، یہ اطلاع دی گئی ہے. قطر، اب دیکھیے قطر یقیناً امریکہ کا بہت بڑا آلائی ہے، اور گلف میں سب سے بڑا فوجی اڈہ امریکہ کا قطر میں ہی ہے. لیکن قطر، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آپ چاہے کتنا بھی یعنی غلامی کی بھی کچھ حدیں ہوتی ہیں، تو یہ جو عرب ممالک ہیں وہ ابھی تک ان کو اس بات کی وہ نہیں احساس نہیں ہوا کہ کیسے قتل عام ہو رہا. پہلے اس کو تو روکا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بات چیت کی میز پر آ رہے ہیں، لیکن پہلے تو ماحول بنانا بات چیت سے پہلے کہ بھائی اس کو روک دیں گے، ٹھیک ہے بات چیت بھی کریں گے، ٹھیک ہے بات چیت ناکام ہوتی تو پھر آپ کریں. لیکن ٹھیک ہے، ایک بار پھر قطر کو امریکہ کا حکم ہوا، آقا کا، کہ بھائی چلو یہ دونوں آ رہے ہیں آپ کریے. کبھی مصر کو حکم دیا جاتا ہے، اب زیادہ تر تو قطر. اب دیکھیے امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں قطر نے طالبان کے ذریعے، اب یہ عام طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو طالبان کا کتنا حامی ہے قطر. اصل نہیں ہے، قطر اصل میں امریکہ کا حامی ہے، جس نے عزت کے ساتھ امریکہ کو، یعنی بالکل یعنی ندامت کے ساتھ نکلنے کے بجائے عزت کے ساتھ نکلنے میں سہولت فراہم کی. ورنہ پہاڑوں کی گپاؤں میں امریکہ کی تابوت نکلتے تھے امریکوں کے. ایک اور خبر روس اور یوکرین سے متعلق بھی اخبارات میں ہیں. تو روس یوکرین یہ بھی تنازع مسلسل طویل عرصے سے جاری ہے، کیا اس کا اختتام ممکن ہے؟ دیکھیے پچھلے 24 گھنٹوں میں، اب آج کی خبر نہیں ہے، 24 گھنٹے پہلے، جی، کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہونے کے بعد پوٹن نے اتنا شدید حملہ کیا کہ چند گھنٹوں میں 500 جو ہے ڈرونز ڈالے گئے، 500 ڈرونز، وہ بھی کس پہ؟ دارالحکومت کیف کے اوپر جو یوکرین کا ہے. اس سے اندازہ. اور آج جو خبر ڈیولپ ہو کے آئی ہے کہ اس نے ایسٹرن یوکرین میں 2 آبادیوں، نیبرہڈس کہا جا رہا ہے، یعنی آبادیاں، یعنی چھوٹی کاؤنٹیز ہوتی ہیں جو گاؤں سمجھیے، ان پر قبضہ کر لیا ہے. اور وہ
اب یہ چاہ رہا ہے کہ روس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے تسلط میں آ چکے ہیں یوکرین کے علاقے وہ اب ہمارا حصہ ہو جائیں گے. تو خیر جیسا کریمیا کا نام جو علاقہ ہے جو آلریڈی اس کے تحت یعنی روس کے تحت ہو چکا ہے. تو اب یہ جنگ میں دن بدن شدت اختیار کی جا رہی ہے. اب یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ گزشتہ ہفتے ہیگ میں جو نیدرلینڈ کا مقام ہے اور وہاں نیٹو کی میٹنگ ہوئی تھی. نیٹو کی میٹنگ میں امریکہ یورپ نے مل کر کہا کہ ہم ہمارے ڈیفنس پر جی ڈی پی کا یعنی اپنی گھریلو پیداوار کا 5% حصہ ڈیفنس پہ خرچ کریں گے. یہ کس کے خلاف خرچ ہوگا ہے یہ اس کا اندازہ روس کو ہو چکا ہے. اس کے بعد ہی روس نے اپنے تیور بدل دیے. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو کی میٹنگ کے بعد پوٹن سے ملاقات یعنی فون پہ بات کر کے ارے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے پتہ نہیں. تو دیکھو پوٹن کوئی چھوٹا مچا نہیں ہے جو آپ اس کو یعنی بہلا سکتے ہیں. اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے سب چیزیں معلوم ہے. اس کے بعد ہی یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے فون پر بات ہوتی ہے تو تھوڑا تسلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نارمل ہوتا ہے. بلکہ اس نے الٹا بتا دیا چونکہ پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہے اس کو. جی ہتھیاروں کی خرید و فروخت یہ اسی سے جنگی معاملات سے متعلق خبر ہے. ہندو اخبارات میں ایک سٹوری بھی شائع ہے رافیل پلین سے متعلق کہ کس طریقے سے یہ ناکام ہوئے ہیں اور اس میں چائنا کا کیا جو ہے رول ہے اور اس کی وجہ سے اس کے شیئرز مارکیٹ میں بھی اثر پڑا ہے. دیکھیے ہتھیار بنانے والی جو کمپنیاں ہیں ان کی بھی مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ. جی کبھی کبھی جو ہے ان کے جو ہے شوز بھی کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر دیکھو بھی یہ ہتھیار یہ ہتھیار. لیکن میدان میں اس کا تجربہ بہت کم ہوتا جیسا کہ آج کل غزہ میں چل رہا ہے. غزہ میں اسرائیل کو کئی کمپنیاں ٹرائل کے طور پر فری میں ہتھیار دے رہے ہیں. دیکھو بھائی ہمارا کتنے رینج ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اب رہی بات رائفل کی، رائفل کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو فرانس کی کمپنی ڈیسالٹ کی ہے یہ دنیا کا سب سے بہترین لڑاکا طیارہ ہے، لڑاکا ومان ہے جو بہت ہی بلکہ اس میں نیوکلیئر صلاحیت رکھنے والے بموں کو بھی لے جانے کی اس کو صلاحیت ہے. یہ بہت بڑا. اور ہندوستان نے خیر پچھلی سرکار نے کم دام میں اس کا سودا کیا تھا لیکن آنے والی سرکار یہ نئی سرکار نے بی جے پی کی 3 گنا بڑھ کر قیمت دے کر اس کو لیا. ٹھیک ہے لیتے وقت ہم نے نیمبو اور کیا ہے اس کا چھڑکاؤ کرتے ہیں نا، نیمبو لگائے وہ مرچی وغیرہ لگا کے پوجا بھی کی ہم نے، وہ کہا کہ تو اب یہ ناکام کیسے ہوا؟ اس کا تجربہ پہلی بار ہوا ہے. رائفل بننے کے بعد سے یہ کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور ایسی آپریشن سندور کوئی جنگ نہیں تھی، ایک جھڑپ تھی خالی. اس جھڑپ میں ہمارے 6 تیار چلے گئے جس میں بتایا کہ 4 رائفل ہے. خیر وہ سبجیکٹ ٹو کریکشن چونکہ ہندوستان کا دعویٰ ہے 6 تیارے تو گرے ہیں لیکن رائفل کتنے گرے ہیں اس کے بارے میں نہیں بتایا. لیکن رائفل کمپنی کی طرف سے یہ آیا، دیکھیے آج اخبار میں دیکھیے آپ، اس میں یہ بتایا کہ ہمارے طیاروں کی جو مارکیٹ ہو رہی تھی کئی افریقی ملکوں نے، کئی جو ہے ایسٹرن کنٹریز نے اس کے ہماری سودا کر لیا تھا. اب دیکھیے اس میں یہ بتایا رہا ہے کہ انڈونیشیا نے ہم سے معاہدہ کر لیا اور جیسے ہی یہ آپریشن سندور کے بعد رائفل فیل ہوا انڈونیشیا نے کہا کہ بھائی ہمارا کانٹریکٹ کو آپ کیپٹن ابائنس رکھیے، ہم اس کے بارے میں پھر نیگوشیٹ کریں گے. اس کے لیے میکرون کو جکارتہ جانا پڑا. یہ پوری تفصیل ہے. دیکھیے میکرون جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے اپنے ملک کی کمپنی کی مارکیٹنگ کے لیے، خیر ان کا دورہ تو خیر پہلے سے طے شدہ تھا لیکن انہوں نے وہاں مسئلے کو اٹھایا. تو پھر بھی اس کے باوجود انڈونیشیا نے کہا کہ نہیں بھائی ہم ٹرائل دیکھ لے چکے ہیں، ٹھیک ہے بعد میں ہم بات کریں گے لیکن اب اس وقت اس کو کانٹریکٹ کو کینسل مت سمجھیے، بس کیپٹن ابائنس یعنی اس کو پیچھے ڈال کے رکھو. تو اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے طیارے کو فیل کرنے میں چین کا رول ہے. چین کا رول کیسے آیا؟ چین راست طور پر رول نہیں ہے. چین نے کیا کیا، جب آپریشن سندور میں یہ طیارے جا رہے تھے 7 مئی کے اندر کی بات ہے، تو کچھ وقفہ ہوا. وقفے کے بعد ہم جب 9 میں گئے تو اس میں ہمارے طیارے تباہ ہوئے، 7 کے دن نہیں ہوئے. تو جب ہی چین نے پاکستان کے ذریعے ہمارے طیاروں کو ان کے طیاروں کے ذریعے ان کے میزائل کے ذریعے گرا دیا. تو اب اس کی وجہ سے جو تھرڈ ورلڈ جو خریداری کر رہا ہے وہ چین کی جو کمپنیاں بنا رہی ہیں اس کی مارکیٹنگ زیادہ ہو گئی، ہمارے شیئر گر گئے اور ہماری جو ہے ناکامی. اب اس میں کس کا قصور ہے؟ کیا ہندوستانی پائلٹ کا قصور ہے یا ہندوستانی حکومت کا قصور ہے یا رائفل میں ڈیفالٹ ہے؟ انہوں نے کہا کہ رائفل میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں، رائفل ابھی بھی ہے. لیکن چین کا جو معاملہ تھا، چین نے ہماری اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کو پاکستان کے ذریعے نیچے کر دکھایا، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نقصان دہ ثابت ہوا. تو بڑی دیکھیے کیسے چلتی ہے کمپٹیشنز.
اور یہی تفصیل ہم اخبار نے آج شائع کی ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر جیسا کہ مقامی خبروں کی جانب اگر ہم آئیں گے تو سنگاریڈی سکاچی حادثے کی خبر کے متعلق بھی تمام اخبارات نے پہلے صفحے پر اس کو جگہ دی ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد اور بڑھ گئی ہے، 42 لوگ جو ہے اب تک مر چکے ہیں۔ دیکھیے، مقامی جو رپورٹرز ہمارے وہ جو کور کرتے ہیں ان کے مطابق یہ تعداد بہت زیادہ ہے، چونکہ یہ ہڈیاں انسانوں کی جل گئی ہیں، ان کی ہڈیوں ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ڈی این اے کی میچ کرنے کے بعد ہی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ کتنی ہوئی، اب یہ جا کر 42 کے اوپر آئے۔ ابھی بھی یہ کئی ایسی لاشیں ہیں غیر شناخت پڑی ہوئی ہیں، لیکن ان کی ابھی گنتی نہیں ہو پائی، تو خیر جو بھی ہو۔ لیکن اب یہاں جو ایک بات سامنے آئی ہے جو آج ہمارے اخبارات نے اس میں پیش کی گئی، اس میں یہ ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتوں پہلے گلزار روز جو پرانے شہر کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک واقعہ ہوا جس میں 17 لوگوں کی موت ہو گئی، اور بالکل چھوٹا سا 100 گز سے بھی کم جو ہمارے آفس کے بالکل قریب سامنے ہے، اس کی بھی ایک رپورٹ ابھی تک نہیں آئی۔ اب تو یہ سوال اخبار کر رہا ہے کہ بھئی یہاں بھی ایک آپ ہوتے، اس کے بعد جیسے ہی دن آگے بڑھتے ہیں لوگ کو بھول جاتے ہیں، لوگ سرکار بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہو گیا نا، چلیے دیجیے کمپنسیشن دے دیے، ہو گیا ختم ہو گئی، لیکن کیا وجوہات ہیں اس پر، کیا اقدامات کیے جانا؟ ٹھیک ہے رپورٹ دی جائے، رپورٹ ملنے کے بعد بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کریکشن کچھ کر رہے ہیں کیا؟ اس علاقے میں جو گنجان آبادی ہے، تجارتی علاقہ ہے، وہاں کی عمارتوں کی پوری طریقے سے جانچ کریں گے، وہاں کیسے جو ہے فائر سیفٹی ایکوپمنٹس ہے نہیں ہے کریں گے؟ یہ سوال آج کے اخبارات نے کیا۔ دوسرا سیاچی کے بارے میں آپ نے کہا، سنگاریڈی کے بارے میں، سنگاریڈی کے بارے میں یہ بہت بڑا واقعہ ہوا۔ اب دیکھیے اس کی اب خالی ہم نے دریافتی کر لیتے ہیں، جانچ کر لیتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا مختلف کمپنیوں میں، مختلف انڈسٹریل ایریا میں آپ فریکوینٹلی جانچ ہوتی ہے، یا پھر ہماری جو فائر سیفٹی ہے یا ہزارڈ سیفٹی ہے، کئی قسم کی ہزارڈ سیفٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا اقدامات کرتے ہیں؟ تو اس پہ سوال اٹھائے گئے ہیں۔ تو خیر یہ جانچ ہوتی ہے، رسمی کارروائی ہوتی ہے، اس کے بعد پنچنامہ ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ اخبار کا بتانا ہے۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار اختتامی مراحل میں ہے۔ ایک خبر، مقامی خبر کو لیتے ہوئے اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا دورے سے متعلق خبر بھی پہلے صفحے پر شائع کی ہے کہ پینڈنگ پروجیکٹ سے متعلق وہ مرکز سے بات چیت کر رہے ہیں، کہاں تک کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے، ابتدا میں ہم گفتگو کر رہے تھے ہمارے وزیر اعظم کے بیرونی دورے کے بارے میں، جی، تو خیر سنچری بنانے والے ہیں وہ۔ اب آپ نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا ذکر کیا، جی، تو اب ان کو بھی ایک ایوارڈ دینا آپ کہ سب مستقل سے دورے، زیادہ دلی کے دورے۔ دلی کے دورے، جی، میری دنیا دلی میں ہے بھائی، مودی صاحب کی دنیا تو ساری دنیا میں ہے، تو اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہمارے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے؟ نمائندگی شخصی طور پر جا کے حاضری دینے کی ضرورت ہے، پھر یہ سب وسائل کس لیے ہیں، اور کس کے خرچے پہ آپ دلی جاتے ہیں، کس کی چیزوں پہ ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ بہت سے معاملات ہیں، ابھی تک اتنی نمائندگی اس کا کیا ہوا؟ اور اسے دلی میں ایک یعنی کابینٹ کے عہدے کا آدمی کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، پھر ایک کمشنر ہوتا ہے، ایک لائزن آفیسر، وہ بھی آئی ایس آفیسرس ہوتے ہیں، اور ایک سیاسی آدمی ہوتا ہے جو کابینٹ رینک کا ہوتا ہے، جو مختلف وزارتوں میں ہماری جو پینڈنگ ورکس ہوتے ہیں فلاں اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے۔ تو خیر جانا تو ٹھیک ہے، یہ کہا کہ میں فنڈس کے لیے آؤں گا، مگر فنڈس ابھی تک کتنے لائے، کتنے دورے ہوئے، کتنے فنڈس لائے، اس کی کوئی جواب دہی تو ہونی چاہیے۔ جی، خیر ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ شاید دلی سے آپ بلی مت لائیں، جی۔ کچھ اچھی چیزیں لے کے آئیں۔ ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں اب اختتام ہونا چاہتا ہے۔ میں اس موقع پر احمد ماجد صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اخبارات کی اہم خبروں پر اپنا تجزیہ پیش کیا ہے۔ پروگرام ہمارے اخبار میں ناظرین آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت، دیکھتے رہیں 4 TV۔ خدا